प्रोग्राम थिंक पाकिस्तान विद राना एजाज अहमद के साथ हाजिर हूं। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूंगा 8 फरवरी 2024 में पाकिस्तान में होने वाले मुतवक्का तौर पर आम इंतखाबात के बारे में, क्योंकि मैं इल्म सियासियात का तालिब इल्म हूं और कुछ वजूहात की बिना पर मेरी ये भी जिम्मेदारी लगाई गई है कि मैं कुछ तालिब इल्मों को इल्म सियासियात के मुतालिक बताने की कोशिश करूं। इस हवाले से मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अपने तालिब इल्मों को वक्तन फवक्तन जो है गाहे बगाहे कोई ना कोई रहनुमाई करता रहूं, क्योंकि मेरे तालिब इल्म मुझसे सबसे ज्यादा जो सवाल आजकल करते हैं वो वही है जो मैं आज इस वीलॉग के जरिए से आप तक पहुंचा रहा हूं। उनका सवाल ये होता है कि पाकिस्तान के आने वाले इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, एक बात। दूसरा उनका सवाल यह होता है कि क्या ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होंगे। तीसरा उनका जो सवाल होता है वो बहुत ही चुभता हुआ होता है, और वो ये है कि क्या इन इंतखाबात के नताइज के बाद जो भी बरसर इक़्तिदार आएगा, क्या वो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान को उन तमाम सियासी, मुआशी, इक्तिसादी, सकाफती और बैनुल अक़वामी मसाइल से बाहर निकाल लेगा या नहीं। तो ये वो सवालात हैं। इसके साथ और भी कुछ जुड़े हुए ज़ैली सवालात हैं जो प्रोग्राम में शामिल होते जाएंगे। सबसे पहला सवाल ये कि पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात होंगे या नहीं। ये तो मुझे नहीं लगता कि इंतखाबात नहीं होंगे। मैं तो ये पूरा इस पे उम्मीद रखता हूं कि पाकिस्तान में इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे, और उसकी वजह ये नहीं है कि कोई चाहता है, कोई इदारा चाहता है कि वो इंतखाबात हों तो इसलिए इंतखाबात होने जा रहे हैं। नहीं, उसकी दो मुझे बड़ी वजह नजर आती हैं। नंबर एक कि सेनेट के जो है वो इंतखाबात आ रहे हैं, उसके लिए जो है वो नेशनल असेंबली का होना जरूरी है। दूसरा, पाकिस्तान के साथ जितने बैनुल अक़वामी इदारे जुड़े हुए हैं उनके यहां पाकिस्तान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है इस वक्त निगरान हुकूमत के साथ। तो उस क्रेडिबिलिटी को हासिल करने के लिए, ताकि पाकिस्तान मजीद कर्जे ले सके, ये इंतखाबात होंगे। तो ये दो अहम वजूहात हैं जिनकी बिना पर मैं समझता हूं कि ये इंतखाबात लाजमी होंगे। जो वजह आपके जहन में आ रही हैं कि नवाज शरीफ को एक बाहर से वापस लाया गया इस बिना पर के इंतखाबात होंगे, वो मेरे लिए अहम नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ को शायद पता भी नहीं है जो उनके साथ मेरे तजिए के मुताबिक होने जा रहा है। तो दूसरा सवाल जब वो ये पूछते हैं कि पाकिस्तान में होने वाले 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं, तो इसका जवाब तो मैं उनको बड़े ही धड़ल्ले के साथ देता हूं। वो ये कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये इंतखाबात सियासी जमातों के माबैन नहीं हो रहे। ये इंतखाबात एक शख्स और एक इदारे के दरमियान होने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो आप जो कहते हैं सियासी जमातें, क्योंकि मैं इल्म सियासियात का तालिब इल्म हूं, तो मुझे समझ आती है कि जो इल्म सियासियात है उसकी तमाम जो तसव्वुरात हैं उसके जो उनके मुताबिक पाकिस्तान में शायद जमात इस्लामी और एमक्यूएम के अलावा शायद ही कोई सियासी जमात हो जिसको हम सियासी जमात कह सके। हम सबको मफादाती ग्रोह कहते हैं। मैं जाती तौर पे एमक्यूएम और जमात इस्लामी को भी हमेशा मफादाती ग्रोह ही कहता हूं। मैं उनको सियासी जमातें नहीं मानता, लेकिन इल्म सियासियत की तारीफ से उनको कहा जा सकता है। ये मैं बात बिल्कुल पूरा इसके बारे में कन्विंस हूं। पाकिस्तान की जितनी सो कॉल्ड सियासी जमातें हैं या मफादाती ग्रोह हैं, उनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं है। वो अपनी क्रेडिबिलिटी हर हवाले से खो चुके हैं। वो मैं नहीं कह रहा, वो खुद कह रहे हैं। मसलन अभी हाल ही में एक क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पे जारी हुआ, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब अपने एक हलके में गए और उन्होंने एक मिठाई की दुकान पर गालबन बातचीत करते हुए उसके मालिक से यह कहा कि आपका कोई जायज या नाजायज काम हो तो वो आप मुझे बता सकते हैं। और उसने आगे से ये कहा कि
میں تو کوئی ناجائز کام کرتا ہی نہیں. انہوں نے کہا پھر بھی میں نے تو ویسے ہی کہا ہے. تو ایک تو یہ دیکھے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. جو جماعتیں اپنی کریڈیبلٹی کھو چکی ہوتی ہیں, جن کو جیتنے کی کوئی توقع نہیں ہوتی, وہ اس طرح کی باتیں کرتی ہیں. یا انہی کے ایک اور رہنما نے کہا کہ ساڈی گل اتنے ہو گئی ہے. تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی ان کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. تیسری بات, سندھ میں جتنی ابتری سیاسی اور معاشی اعتبار سے ہو سکتی ہے وہ شاید کسی اور صوبے میں نہ ہو. بلوچستان میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہی حالات ہیں, لیکن سندھ میں خاص طور پہ, کیونکہ وہاں پر ایک ہی پارٹی کا پچھلے 15 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے کہ وہ رول کر رہی ہے, لیکن وہ سندھیوں کو اس میں کسی قسم کا ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس سے یہ وہ تمام حقائق ہیں جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے. یہ پاکستان کی دو بڑی جماعتیں گنی جاتی تھیں کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی اب اس میں پاکستان کے اندر نہیں رہ گئی. جہاں تک تیسری جماعت نے جو 2018 میں جگہ بنائی, جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے اور ان کے چیئرمین عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے جو جگہ بنائی اس میں بھی انہوں نے کوئی ایسا کام یا کارہائے نمایاں انجام دینے کی کوشش نہیں کی کہ جس سے پاکستانی عوام یا پاکستان کو کوئی ریلیف ملتا. لیکن بہرحال یہ بات ہمیں اس کا معترف اس لیے ہونا پڑے گا کہ دنیا بھی معترف ہے اور آپ کے اپنے ادارے بھی معترف ہیں, کیونکہ تمام جو رپورٹس آئیں بعد میں, پاکستان اکنامک سروے کا جو رپورٹ آئی اس میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان میں کوئی 6% اکنامک گروتھ ریٹ رہا اس عرصے کے دوران, جو کہ اب زیرو اور مائنس میں جا چکا ہے. پچھلے 18 مہینے کی جو حکومت آئی تھی پی ڈی ایم کی, جو کہ اصل میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی, تو اب وہ ان تمام وجوہات کی بنا پر میں دیکھتا ہوں کہ اندھوں میں کانا راجا کا, جس کو میں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے تھے یا ان کے جو چیئرمین تھے, کہ کیونکہ باقی حکمران اس قدر کہہ لیں کہ ان کا کوئی انحصار ان پر نہیں کیا جا سکتا تھا کہ عمران خان کو لوگوں نے لیڈر ماننا شروع کر دیا اور ان کو بڑا لیڈر آج یا مشہور رہنما بنانے میں سب سے زیادہ پاکستان کے اندر پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم اور پاکستان کے جو ٹاپ ادارے ہیں ان کا کردار اس میں نمایاں ہے کہ عمران خان کو انہوں نے اب ایک بہت ہر دل عزیز رہنما بنا دیا ہے. وہ بڑا لیڈر ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے, میں اس پہ بھی نہیں بات کرنا چاہتا, اس کی لیے ہم کوئی اور پروگرام کر سکتے ہیں. اب بات یہ ہوتی ہے کہ پی ایم ایل این والے کہتے ہیں کہ جی ہم نے پچھلے 18 مہینے جو حکومت کی اس میں ہم نے پاکستان کی ریاست کو دیوالیہ ہونے سے بچایا, جو کہ بہت بڑا جھوٹ ہے. اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا, کوئی ایسی انڈسٹری نہیں لگا دی, کوئی اکنامک گروتھ ریٹ ایسا نہیں لے آئے تھے کہ جس سے انہوں نے پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا. انہوں نے تو مزید ٹیکسز, مزید مہنگائی کر کے پاکستانی عوام کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ مشکلات میں پھنسا دیا, اور اس سے جو پیسے اکٹھے کیے اس سے انہوں نے وہ قسطیں ادا کی بین الاقوامی سطح پر جو کہ پاکستان کے قرضہ جات کی صورت میں تھیں. اور وہ انڈیکیٹرز جو جن میں سے میجورٹی اکثریت جو ہے وہ پی ٹی آئی حاصل کر چکی تھی قرضہ لینے کے لیے, ان میں مزید جو انہوں نے انڈیکیٹرز رہ گئے تھے ان کو جو ہے وہ نکال کے تو ثابت کر دیا کہ جی پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کوئی دو رائے نہیں اب تو رہ گئی, اب تو پورے اس کے ایویڈنسز مل گئے ہیں کہ پاکستان میں جو رجیم چینج ہوئی ہے اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے. تو بہرحال وہ رہتا بھی ہے, یہ کوئی ایسی بڑی اور یہ اچنبھا نہیں ہے کہ بین الاقوامی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کرتی ملکوں کی سیاستوں میں, یقیناً کرتی ہے, لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے فالٹس ہیں. پاکستان کو کوئی باہر سے خطرہ نہیں ہے, پاکستان کے تمام خطرات پاکستان کے اندر ہیں. نہ تو کسی کی جرت ہے کہ وہ پاکستان کی طرف جو کہا کرتے ہیں میلی آنکھ سے دیکھ سکے, یہ ممکن نہیں. ابھی حال ہی میں جو ایران نے گو کہ وہ اس میں بہت ساری سٹوریز ہیں, کہا جا رہا ہے کہ سب یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا ہے کہ پہلے ایران نے پاکستان کے اندر دہشت گردوں کے ہائیڈ آؤٹس جو ہیں ان پر حملہ کیا, اور پھر پاکستان نے ایران کی مرضی سے وہاں پر ان کے ہائیڈ آؤٹس پر حملہ کر کے جو ہے وہ کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر حال میں یہ تو بات مانی ہوئی ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے اور اس کو اپنی ساورنٹی کا جو ہے وہ یقیناً ایک خیال رکھنے کی ضرورت ہے, اور وہ اپنی ساورنٹی کو اب بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی طاقت رکھتا ہے, کیونکہ دنیا میں جو ٹاپ 10 ملٹریز ہیں
ان میں پاکستان ایک طاقت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اب پاکستان میں فری اینڈ فیئر انتخابات کی بات کرنا ایک بڑی ہی ناسمجھی کی اور بے عقلی کی بات ہوگی ایسے حالات میں جو اس وقت جا رہے ہیں۔ تو میں اپنے طالب علموں کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ انتخابات دراصل اب اور لیول پر چلے گئے ہیں، کیونکہ پہلے میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ ایک ادارے اور ایک شخص کے درمیان ہے، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، وہ شخص تو جیل کے اندر ہے، ایک تو بات یہ، دوسرا یہ کہ اس نے 3.5 سال یا 3.25 سال میں کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا سوائے اکنامک گروتھ ریٹ کے کہ یہ کہا جا سکے کہ اس نے عوام کو کوئی ریلیف دیا تھا، کیونکہ مہنگائی تھی اس وقت، بے روزگاری تھی اس وقت، اس میں کوئی جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتا۔ گو کہ اس نے صحت کارڈ دیا جس کو آج مریم نواز صاحبہ نے چھین بھی لیا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ جماعتیں جو ہے نا، یہ نہیں ہے جماعتیں، یہ مفاداتی گروہ ہیں۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے بھی کوئی اتنا کارہائے نمایاں نہیں سر انجام دیے سوائے اس کے کہ انہوں نے کچھ جو ہے وہ ڈیمز اور یہ صحت کارڈ کے علاوہ کوئی ایسا کارہائے نمایاں انجام نہیں دیا جو کہ یہ کہا جا سکے کہ جی وہ پاکستانی عوام کو ریلیف ملا تھا۔ تو اس لیے میں طالب علموں کو کہتا ہوں کہ یہ انتخابات دراصل ایک ادارے اور عوام کے درمیان آ چکے ہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے جو مجھ سے طالب علم کرتے ہیں کہ اب 8 فروری کے بعد جو بھی جماعت برسر اقتدار آئے گی تو کیا وہ پاکستان یا پاکستانیوں کو ریلیف دے سکے گی؟ سمپل آنسر از ایبسلیوٹلی ناٹ۔ کیوں؟ کہ پاکستان کی معیشت اب اس قدر جو ہے وہ برے حالات میں ہے کہ اس میں پاکستانی یا پاکستانی عوام مزید پسے گی۔ اس کی وجہ ہے کیونکہ جو اس وقت حالات نظر آ رہے ہیں، جو اداروں نے مل کے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے ہر صورت میں ایسی جماعت کو لے کر آنا ہے، غور سے سنیے گا، ایسی جماعت کو لے کے آنا ہے جو ان اداروں کو بچا سکے، کیونکہ اگر وہ جماعت ان کی پسند کی، ان اداروں کی پسند کی جماعت اگر برسر اقتدار نہیں آتی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا تمام کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے یہ شاید پھانسی کی سزا پا جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ جو کچھ بھی کیئر ٹیکرز آج کر رہے ہیں بقول اطہر من اللہ صاحب جو کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے بہت ہی بڑے جج ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ 7 نومبر کے بعد پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ غیر قانونی ہو رہا ہے، غیر آئینی ہو رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا یہ، اب ایک سپریم کورٹ سے بڑھ کر کیا کورٹ ہونی ہے پاکستان کے اندر، اس کے جج نے اپنی جو 90 دن پورے ہو رہے تھے نیشنل اسمبلی اس کے بارے میں تو کہہ دیا، لیکن عمر عطا بندیال نے جب پنجاب اور کے پی میں الیکشن کروانے کے لیے جب کہا 90 دن کے اندر، تو اس میں انہوں نے ایسا کوئی بیان نظر مجھے نہیں آیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر والے اداروں میں کیا حالات ہیں، کیا کریڈیبلٹی ہے ان ججز کی، ان بیوروکریٹس کی، ان پولیس افسران کی جو کہ اس وقت کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر اپنا بہت اہم کردار ادا اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو امیدیں وابستہ ہیں اس جماعت کے ساتھ جس نے آ کے ان سب کو نوازنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی معیشت آنے والے وقت میں بہتر سب سے پہلے اس لیے نہیں ہوگی کہ جو جماعت آئے گی پہلے تو وہ ان کو نوازے گی جس کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے اس جماعت کو یہاں تک لانے میں مدد کی ہوگی جو کہ جیت کر آئے گی۔ اب دوسری بات میں نے کہی کہ عوام اور ادارے کے درمیان ہے یہ انتخابات۔ اب سوال یہ پیدا تھا کہ کیا عوام پہرا دے سکے گی اپنے ووٹ کا، اور کیا عوام اس وقت جب نتائج آئیں گے یہ کہہ سکے گی کہ یہ میرا امیدوار ہے یا نہیں ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کی بنا پر پاکستان کا معاشی مستقبل اور سیاسی مستقبل بالکل بھی تابناک فی الحال نہیں ہے، لیکن پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھ، میں یہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں۔ اور یہ قاضی یہ تیرے پراسرار بندے، میں نے غازی نہیں کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں علامہ اقبال صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کیونکہ علامہ اقبال صاحب بہت بڑے فلاسفر بھی ہیں، یہ قاضی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق رہنمائی۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ ان کا جو ذوق ہے رہنمائی کا
وہ پاکستان کو کن مزید مشکلات کی طرف لے کر جاتا ہے. لیکن میں ہمیشہ اپنے ویلاگز میں آپ دیکھیں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں آخر پہ کہ پاکستان کی حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک پاکستانی قوم یہ فیصلہ نہ کر لے کہ انہوں نے اپنے امیدوار لے کر آنے ہیں جو ان کے لیے فیصلہ کر سکیں. کیونکہ پاکستان کے تمام ٹاپ ادارے، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ ایگزیکٹو ہے جس کو آپ بیوروکریسی بھی بولتے ہیں، چاہے وہ ملٹری ہے، کوئی ادارہ لے لے، ایجوکیشنسٹ ایون جو ہے ان کے بھی، ہاں جتنے بھی بڑے بڑے ان کے آفیسرز ہیں، کوئی بھی ادارہ، میں صرف یہ چار نہیں، میں کہتا ہوں جتنے بڑے ادارے ہیں اور ان کے جو افسران ہیں، جو میں کہا کرتا ہوں 20 گریڈ پلس جو ہیں، ان سب کے نہیں اگر تو اکثریت کے بچے بیویاں سب باہر ہیں. تو ان کے پاکستان کے اندر سٹیکس ہی نہیں ہیں. تو اس لیے اگر آپ عوام یہ سوچ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے لیے سوچیں گے تو وہ انفیکٹ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. لیکن میں پھر امید کروں گا کہ یقیناً ابھی ہمیں 75 سال 76 سال ہوئے ہیں بنے ہوئے، یہ پاکستانی قوم اٹھے گی اور اپنے حقوق کے لیے اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد جو ہے حقدار ٹھہرے گی ان حقوق کا جن کا وہ ذمہ اٹھائیں گے بہت جلد. شکریہ.